नमस्ते दादा। जी नमस्ते। हाँ बेटा, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। 69 चैप्टर की 1 2 3 खोलें आप। अल्हाक का एक आयत है। अब आप देखिए कि आयत का हमारे स्कॉलर्स ये माना लेते हैं कि एक कंप्लीट बात। अल्हाक का मतलब सच साबित होने वाली या सच वाली, बस ये बात, और कुछ भी नहीं। कुछ बात समझ आई? सच वाली। 2 नंबर। अच्छा, आयत नंबर 2 मल्हाक का, ये एक आयत है। क्या है सच वाली? पहली आयत में कहा गया सच वाली, दूसरी आयत में कहा गया क्या है सच वाली, ये दूसरी, ये एक कंप्लीट बात है। आप जरा देखें कुरान क्या है, लोगों को पता। हम यही तो बता रहे हैं ना, कुरान क्या है और क्या नहीं है, यही तो मैं दुनिया को बताता हूं। मैंने कुरान पर कुछ नहीं कहा, अपनी तरफ से कुछ कोई चीज ऐड नहीं की। कुरान में से जो है, न तो मैं कुरान के टेक्स्ट से न तो मैं कोई चीज डिलीट करता हूं और न उसमें कुछ ऐड करता हूं। सिर्फ वो एज इट इज क्या है मैं ये दुनिया को बताता हूं, यही मेरी कोशिश है। 2 आयतें हमने पढ़ ली, 2 कंप्लीट बात, और जो है दुनिया अभी हैरान है, अगर ये क्या बोल रहा है भाई। सच वाली क्या है? सच वाली वमा अदराका मल हक़ का तीसरी आयत, तुझे क्या पता कि जो है वो सच वाली क्या है? समझ आ रहा कुछ आपको लोगों जो सुन रहे हैं? के बाद आयत नंबर 4 में कहा जा रहा है कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया। अच्छा, झुटलाया समूद और आद ने खड़का देने वाली को। कुछ समझ आया भाई लोगों? फसाहत और बलागत कुरान की कुछ पल्ले पड़ी आपके? 101 का 1 2 3। अल कारिया, खड़खड़ाने वाली। अब पहले वो सच वाली था, अब खड़खड़ाने वाली। एक आयत। दूसरी आयत मल कारिया, क्या है खड़खड़ाने वाली? अच्छा, तीसरी आयत तू क्या जाने क्या खड़खड़ाने वाली क्या है? 3 आयतें हो गई। पहले अल-हाक़ा में कहा गया सच वाली, क्या है सच वाली, तू क्या जाने कि सच वाली क्या है। दूसरी सूरत में कहा गया है कि खड़खड़ाने वाली, क्या है खड़खड़ाने वाली, तू क्या जाने खड़खड़ाने वाली। वमा अदराका मल कारिया, तू क्या जाने खड़खड़ाने वाली। ये कुरान की वाह फसाहत और बलागत, वाह, कुरान हर की आयत पे फसाहत सवाब और मिल रहा बलागत। आपको। हाँ, ये सवाब तो मिल रहा है, पता नहीं कौन से डब्बे में भरा जा रहा है मेरा सवाब। बस ये दिखाना चाहता था, ये देखो ये है लिखने वालों का कमाल। ये तर्जमे जो है डिफरेंट डिफरेंट क्यों करते हैं इसके? हम्म। इसकी वजह वजह इसलिए क्या है? करते हैं। नहीं भाई देखें, क्रिमिनल्स जो होते हैं अपने क्राइम पर पर्दा डालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं ना, यही तो तरीका इन्होंने अपनाया है। क्रिमिनल्स हैं ये। या तो और हर इनको क्रिमिनल, अरबी की उस ट्रू उसका मीनिंग क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, या तो उनको पता नहीं होता। नहीं पता है, सब कुछ पता, सब कुछ है। देखें कुरान, ये इस्लाम के जो उलमा हैं ये जानते सब कुछ हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा आलिम वो कहलाता है जो इन घपलों पर जितना ज्यादा महारत के साथ पर्दा डाले, वो उतना बड़ा आलिम, उतना बड़ा जो है वो मुल्ला कहलाएगा। नहीं, अल्लामत कहेंगे जी। इसको वो लिख रहे हैं, तुम क्या जानो कि वो अजीम हादसा क्या है। जी। तो अब अलकारिया को वो हादसा ले रहे हैं। जी, अब बताएं, अब यही तो है ना मसला इनका। इनका मसला यही है कि इनको पता है कि इस आयत में कुछ भी, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। कुरान का लिखने वाला इतना बुद्धू है, इतना जो है मोहमल है कि अपनी बात समझा ही नहीं पा रहा। अब लेकिन तर्जुमा करने वालों का आप देखिए कि वो अपने लफ्जों में, अपनी जबान में बात को समझा रहे हैं। अरे भाई, इसका मतलब तुम अल्लाह से ज्यादा फसीह और बलीग हो। अच्छा, मुझे ये बताइए आयत किसे कहते हैं? आपकी अपनी जो है जो फहम है उसके मुताबिक। कानून, आयत कानून को। आयत जो आयत का मैं बताऊं मतलब दादा। साइन भी, निशानी भी है। पहले बताइए। हाँ, निशानी तो खैर कहते हैं वो लोग। हाँ जी, आयत का असल मतलब जो 6600 जो 26 आयतें जो कहा जाता है, ये किस माना में कहा जाता है इसको आयत? मेरी क्या बताए? डेफिनेशन में इसकी दो है। एक तो ये है कि ये निशानी है, और ये साइन है, और यही अ, जिस मोजजा है, इसको मोजजा भी कहा जाता है आयत को। और पहली किताबों में आयत को मोजजा कहा गया है, यानी
جو جان نے لکھا ہے وہ آیت، جان کہتا ہے کہ آیت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر نہیں کرتا، وہ میریکل اس کو نہیں کہتا تھا، وہ اس کو نشانی کہتا تھا. تو اس نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے آیت کا، جان نے استعمال کیا ہے. تو obviously اب جو ان کی بائبل لکھی ہوئی ہے جان کی، اگر اس میں معجزات کہا گیا ہے، نشانیاں کہا گیا ہے، اس نے اپنے کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ کی جو کلام، جو ان کے معجزات ہیں، ان کو نشانیاں لکھا ہے، معجزات نہیں لکھا. تو پرافٹ محمد نے وہی ان کو اللہ کا معجزہ اور نشانی کہا ہے. آپ کا اگر اس کا لٹرل کچھ اور میننگ ہے تو مجھے نہیں پتا اس کا. نہیں، میں خیر اس کا لٹرل میننگ تو خود علماء کو بھی نہیں پتا، یہ ساری گول مول باتیں کرتے ہیں. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ نشانی یا معجزے کے معنی میں آیت کا لفظ لیتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ القاریہ اس کا مطلب ہے کھڑکھڑانے والی. کیا یہ مطلب میریکل ہے؟ یہ لفظ میریکل ہے؟ کس معنی میں میریکل ہے بھائی؟ کچھ بھی، یعنی کچھ بھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہ لفظ کیوں بول رہا ہوں. کچھ بھی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کہہ ڈالو. قرآن کو آپ جب پڑھیں گے تو وہاں پہ انہوں نے من مانی کی ہے، اور جہاں بھی کچھ بھی آیا وہاں پہ ڈال دیا، وہ بات وہی بنتی ہے، کچھ بھی، ایگزیکٹلی کچھ بھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جی اس میں کیا پوائنٹ ہے بیٹا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو شکروار کی ایک نماز یہ فکس کرتے ہیں، اس میں تو کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ آپ کو پانچوں، تینوں، دو کون سی کرنی ہے. اس میں تو ایسا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. تو پورے شکروار کی بات کر رہا ہے، پھر یہ ایک نماز کیسے فکس ہے دوپہر والی؟ یہ تو پورا کا پورا شکروار فکس کر رہا ہے. یا تو جی ہاں، بلکہ اس میں تو یہ کہا گیا ہے اے ایمان والو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن سے، یہ کہا جا رہا، الفاظ تو یہ ہیں، پس دوڑو اللہ کی یاد کی طرف اور چھوڑ دو تجارت کو، یعنی خریدنا بیچنا اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان سکو، اگر تم جانتے ہو تو. یہ بات اس میں آئی ہے. اس دن اپنی چرچا ہو بھی رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ پوری قرآن میں کہیں پر بھی کوئی ایسی ورس نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ آپ کے لیے فکس کی جاتی ہے. کہیں ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو 5 نمازوں کا جو سمے ہے اور یہ جو نمازیں ہیں وہ کہاں سے دی گئی ہیں، اس کا میں نے ایک بار یہ بنایا ہے، خواجہ منجی شیئر کر دیتے ہیں، اسے دیکھ لیتے ہیں. جمعے کی نماز کا بھی جو ذکر جو ہے جو لوگ لیتے ہیں، اس میں بھی اس آیت میں وہ الفاظ اور ہی ہیں. ہاں وہ ہے نہیں. وہ اس کا لاسٹ پیج دکھا دیں آپ، بالکل لاسٹ پیج دیکھیں دادا کہ جراثیم میں جو 5 پلیئرس ہیں جی انہیں گیہ کہا جاتا ہے. ان کا ٹائم اور اسلام میں جو ٹائم ہے وہ بالکل ڈٹو کاپی ہے، بالکل ڈٹو کاپی ہے. ہاں میں نے جوراشنزم کی گیہ پریئرز کے آگے یہ اسلامک پریئر لکھا ہے. ہون ہے تو اسے فجر کا ٹائم ملتا ہے، ریپیس ون ہے تو جوہر کا ٹائم ملتا ہے، اور اجرین ہے تو اسے عصر کی ٹائم ملتا ہے، اور یہ جو ایوسترم ہے اسے مغرب کا ملتا ہے، اور جو حسین والی ہے اسے عیسیٰ کا ٹائم ملتا ہے. یعنی اسلام پورے کا پورا ادھر ادھر سے آس پاس کے جو ہے جتنے بھی ریلیجنز تھے ان کی کاپی پیسٹ ہے. اب قرآن سے تو 5 نمازیں ثابت نہیں ہوتی، اور کوئی ثابت کر کے دکھائے تو آ جاؤ بھائی. پہلی بات تو قرآن میں 5 نمازوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ یہ ہوگا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن یعنی ان باتوں کو بتانے کے لیے جتنی آیتیں، جتنی الفاظ استعمال کرتا ہے، کتنے بھونڈے انداز میں. اور دیکھیں ارے بھائی یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ یا تو تم کلیئر کٹ جو ہے اس کے ٹائمنگ بتا دو، یا پھر ایک عجیب سی بات یہ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ لیکن سچ والا جی مسئلہ یہ ہے نا کہ اب جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس انفارمیشن یہ نہیں ہے. ہمیں بھی انفارمیشن نہیں تھی، یہ ہم نہیں جانتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سارے عقائد ہیں یا جو عبادت کا طریقہ ہے
یا دیکھیں یہ کتنی امیزنگ چیز ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں. حال جی ان چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دوسرے ادیان میں یہ چیزیں موجود تھیں. ہوں تو اس لیے ہم پرافٹ محمد کی ذات کو اتنا وہ عالی مطلب وہ سمجھتے ہیں، امیزنگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو مطلب ان کے نزدیک جیسے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے فرض کیا وہ ڈیزرٹ میں رہ رہا ہے، تو یہ ساری باتیں اس کو اتنی حکمت کی باتیں، دنائی کی باتیں اس کے پاس کہاں سے آ گئیں. لیکن ہوں چونکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں جانتے کہ یہ ساری چیزیں دوسرے ریلیجن میں کسی نہ کسی فارم میں یا ایگزیکٹلی سیم طریقے سے پائی جاتی تھی. جی ہاں تو وہ جب اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام کرنا، اب انہیں نہیں پتا کہ اسلام کرنا دوسرے مذاہب میں موجود تھا، بلکہ جی الفاظ بھی پیس کے اسلام کے یہی موجود تھے. حضرت جی عیسیٰ بھی اپنے حواریوں کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ تو جب تمہاری کوئی خدمت نہ کرے تو سلام کرو اور نکل جاؤ. یعنی وہاں یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں. یہودی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آداب جو ہیں یہ ان کے پاس تھیں. اور جو کسر رہ گئی تھی ان حدیثیں لکھنے والوں نے، جب دین کو انہوں نے بیٹھ کے اس کو ہوں مکمل کیا، اس میں ہوں تفصیلات ڈالی اور ہر آسپیکٹ کو انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے پورے سب ریلیجنز کی چیزیں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دی. ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں، اسلام تو روز اول سے ہے، اور ظاہر بات ہے مختلف نبی مختلف جو ہے علاقوں میں، مختلف جو ہے امتوں میں آئے، تو ظاہر بات ہے اسلام کے جو احکامات ہیں اگر آپ کو وہ کہیں اور نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی اسلام ہی ہے، یہ بھی اسلام ہی کا حصہ ہے، اور قرآن میں اس کو جامع کر دیا گیا، اب یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو وہ ہاں ان کا ٹھیک یہ ہے. دعویٰ ہوتا ہے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، میں ان کی آرگومنٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ بات رکھتے ہیں کہ یہ وہی ریلیجن، ٹھیک ہے میں مان لوں گا. لیکن پھر انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو ان سے پہلے ریلیجن یا جس چیزوں کو وہ لے رہے ہیں اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جی ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بھی آسمان سے ویسے ہی اللہ کی طرف سے اترے تھے اور انہوں نے خود نہیں بنائے تھے. اگر انہوں نے ایک اپنے ہاتھوں سے چیزیں لکھی ہیں یا ایک کانسیپٹ بیان کیا ہے، تو پھر تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے نا. پھر ان کی دلیل یہ اپنی اس دلیل کے اوپر یہ ہم نہیں مانیں گے ان کی یہ دلیل. آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں مثال آپ کا کے طور پوائنٹ پہ سمجھ گیا. ہاں جی، میں آپ کا مثال کے پوائنٹ سمجھ گیا. جی ہاں جی جی ہاں بولیے. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قیامت آنی ہے اور سب نبیوں کو یہ بتایا گیا ہے، تو یہ تو ایک ہی دین ہے، اللہ کا شروع سے ایک ہی دین ہے. ٹھیک ہے میں آپ کی دلیل مان لیتا ہوں. لیکن آپ کو پھر مجھے یہ ثابت کر کے دینا ہوگا کہ یہودیوں کے ہاں بھی جنت کا وہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا. پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ سلیمان، داؤد، ابراہیم وغیرہ نے یہ باتیں کر رکھی ہیں. تو پھر ہم آپ کی اس کانسیپٹ کو مان لیں گے کہ یہ واقعہ ویسے ہی ہے. اب آپ نے یہ آئیڈیا کرسچن سے اٹھایا ہے جو اس سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 99% مسلمانوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ ابراہیم کا ریلیجن یہ نہیں تھا. دوسرے جو انبیاء جن کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے آئے، ان کے یہ عقائد نہیں تھے. ٹھیک جی ہے. ہاں. تو یہ اتنی سمپل بات کر دیتے ہیں لیکن ان کو اس کی گہرائی کا پتہ نہیں ہوتا اصل. اچھا، اب یہاں یہ کرتے ہیں نا کہ اسلام کو گھڑنے والوں نے، اسلام کو تراشنے والوں نے، ان کا مطلب انہوں نے، ان کی کارستانی اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بہت ساری چیزیں آس پاس کے جتنے جو مذاہب جو ہے جو موجود تھے ان سے وہاں سے تو چوری کر لی. اس کے بعد چونکہ ان کے پاس دبدبہ تھا، یعنی ان کے پاس عددی اور جو ہے ہر طرح کی طاقت تھی، اپنی طاقت کے بلبوتے پر دوسرے تمام ریلیجنز کے ماننے والے ان کو اتنا ماتحت، اتنا ذلیل کیا، اتنا دبایا کہ وہ پنپنے لائق نہیں رہے. تو سارا کا سارا زور یہ اپنی آئیڈیالوجی، اپنی تراشی ہوئی باتوں کو دنیا پر پھیلانے، ان پر تھوپنے پہ لگاتے رہے. تو اب آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اور پھر یہی بات جو ہے اسلام کے تراشنے والوں نے یہ بھی کیا نا کہ جو ہے اسلام روز اول سے، ڈے ون سے چلا آ رہا ہے، اور دنیا بھر کے ہر علاقے میں جو ہے نبی اور جو ہے رسول بھیجے گئے. تو اس طرح سے جو باتیں جو بھی یہ اسلام سے سملر نظر آتی ہیں وہ اصل میں جو ہے وہ بھی اسلام ہی کا حصہ ہے. قرآن آخری کتاب ہے اور یہ نبی آخری نبی ہے. تو اب اس میں ہر چیز کو جو ہے سمو دیا گیا ہے. ایک جو ہے پوری طرح سے تمام جتنے بھی جو ہے پہلے کے جتنے بھی ادیان، وہ مذاہب، یہ وہ ریلیجنز تھے، ان سب کا نچوڑ اب اسلام میں آ گیا. ان کا یہ کلیم ہے.